बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फज़ल व करम से बखैरियत होंगे। मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक और मौजूदा हालात के तकाज़ों के मुताबिक फ़िज़िकली क्लासेस का होना मुमकिन नहीं रहा, लेकिन कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। जमात अश्तुम इस्लामियात के हवाले से ये पहला लेक्चर है। अज़ीज़ तलबा, आपने ये बात से नशीन रखनी है कि ये लेक्चर आपने सुनना भी है, होमवर्क भी करना है और इन चीज़ों को सामने रखना है, ताकि जब आप तशरीफ़ लाएं तो उस वक्त क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट इसी तरतीब से आगे जारी और सारी हो जाएंगे। लिहाजा होशो हवास से और संजीदगी से इन चीज़ों को आपने तैयार करना है। बेटा, सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है अक़ीदा आखिरत। अक़ीदा आखिरत। जमात अश्तुम की इस्लामियात का पहला टॉपिक अक़ीदा आखिरत से शुरू होता है। पिछली क्लासेस में आपने अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, इस हवाले से आपने मालूमात हासिल कर ली थी। लिहाजा अक़ीदा आखिरत आपकी इस्लामियात का पहला टॉपिक करार पाया है। ये अक़ीदा क्यों ज़रूरी है? अक़ीदा आखिरत से मुराद क्या है? अक़ीदा आखिरत की अहमियत क्या है? और अक़ीदा आखिरत के एक इंसान की ज़िंदगी पे क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं, क्या असरात पड़ते हैं? तो बेटा, इन चीज़ों को समझने के लिए हमने इस पे तवज्जो करनी है और अक़ीदा आखिरत, इसकी अहमियत को अपने दिल में जगह देनी है। बेटा, याद रखें कि अक़ायद वो बुनियादी तसव्वुरात होते हैं, वो बुनियादी नज़रियात होते हैं जिन पे हम अपने आमाल की बुनियाद रखते हैं। इस्लाम तो मजमुआ ही ईमानियात और इबादात का है, और ईमानियात सबसे पहले वो ज़मीन तैयार करती हैं कि जिस पे हम अमल का बीज काश्त करके आखिरत में उसका फल खाने के लिए तैयार होते जाते हैं। तो हमारे अकायद में सबसे पहली चीज़ आती है ईमान बिल्लाह। ईमान बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर ईमान। अल्लाह की ज़ात पर ईमान। अल्लाह की ज़ात पर ईमान से क्या मुराद है? कि हम अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक समझते हैं, यकीन करते हैं, उसी को इबादत के लायक समझते हैं, उसी के सामने अपनी न्याज़मंदियाँ पेश करते हैं और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। और हम ये तस्लीम करते हैं कि वो इस कायनात का खालिक भी है और मालिक भी है। इस कायनात के अंदर सूरज, चाँद, सितारे, हवा, पानी, पहाड़, ज़मीन की वसअतें, इसमें बसने वाले जानवर, जमादात, बेजान चीज़ें, हैवानात, चौपाए, दरख्त यानी नबातात, ये जितनी भी मखलूक आपको नज़र आ रही है, ये सब की सब उसी अल्लाह ताला ने बनाई है। और ये पूरी कायनात उसके हुक्म की पाबंद है। उसके हुक्म के बग़ैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता और वो हर ऐब से पाक है। इन चीज़ों को बयान करना अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने के मुतरादिफ है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? ईमान बिल्लाह। फिर दूसरे नंबर पर ईमान बिर रिसालत। ईमान बिर रिसालत। ईमान बिर रिसालत, इसका मफ़हूम ये है
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اس کی ظاہری ضرورتوں کا انتظام فرمایا تاکہ اس کی ظاہری ضرورتیں پوری ہو سکے، کھانا پینا، زندگی گزارنے کا طریقہ، رزق، مال و اسباب، یہ چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ انسان اپنے ظاہر کو قائم رکھ سکے۔ اسی طرح انسان کی سوچوں کی ڈائریکشن سیدھی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیجے جو انسانوں میں ہی سے تھے، جن کا کام کیا تھا کہ وہ آ کر انسانیت کو، اس انسان کو سیدھے راستے پہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے دیں، اور ہر ایسے کام پہ انسان کو تیار کریں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو۔ تو اس لیے یہ ایمان بالرسالت، یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یعنی اس بات کا یقین کرنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھیجا، جن کا مقصد کیا تھا؟ انسانیت کو سیدھے راستے پہ لگانا۔ تو اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک اور پارسا بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کر کے بھیجا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دی، اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس سلسلے نبوت و رسالت کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اب یہ جملہ جسے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایمان بالرسالت میں عقیدہ ختم نبوت کو لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم قادیانیوں کو کافر قرار اس لیے دیتے ہیں کہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اس مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ چیز ذہن نشین کر لیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آنے کی گنجائش ہے اور نہ آنے کی ضرورت ہے۔ جو بدبخت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، کسی کو نبی مانتا ہے یا کسی نبوت کے دعوے دار سے دلیل بھی مانگتا ہے، ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایمان بالرسالت میں ہی عقیدہ ختم نبوت بھی شامل ہے۔ تیسری چیز ہے ایمان بالکتب۔ ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، مثلا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل۔ ان کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کے اترنے کی بھی آیات طیبات ہمیں خبر دیتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے، حضرت شیس علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے، ان پر سب سے زیادہ 101 صحیفے اترے۔ اس کے علاوہ ہمارا اب عقیدہ یہ ہے
کہ یہ 4 کتابیں اور وہ صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں پر اپنے نبی انبیاء کرام پر اتارے، وہ سب کے سب برحق تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبور، تورات اور انجیل آج کے دور میں بھی ہم پڑھیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں؟ نہیں، اس سوال کا جواب نفی میں ہے، قطعاً نہیں۔ ہم نے صرف اتنا عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور اور انجیل نازل فرمائی تھی، وہ اپنے اپنے دور میں برحق تھی، ان کی تعلیمات سچ پہ مبنی تھی، اور انہوں نے اس وقت کے اعتبار سے لوگوں کو یقیناً آخرت میں کامیابی دلائی۔ لیکن بعد میں ہمارے لیے ان تعلیمات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم نے صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک کے لیے ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے تا قیام قیامت قرآن مجید کافی ہے۔ نمبر 4، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا، یہ جو ایمان بالملائکہ ہے، یہ ہمارے عقیدے میں اس لیے شامل ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں غلط نظریات رکھتے تھے، چونکہ یہ انویزیبل مخلوق ہے، یعنی وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی، نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے ان کے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، بس جس کام پہ ان کو لگا دیا گیا ہے وہ منوان وہی سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے، میں چند ایک کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور وہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر صبح کے وقت آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہیں، یعنی یہ ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، پھر عصر کے وقت آتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں۔ یہ جو ڈبل شفٹ میں یہ فرشتے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اور احادیث طیبہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی پروٹیکشن کے لیے رکھے ہیں، ایک انسان کی حفاظت کے لیے 19 فرشتے۔ اب جتنی مخلوق ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کتنے ہی کروڑ فرشتے بن جاتے ہیں، یہ سب کے سب بھی برحق ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل کو جا کر اکٹھا کرتے ہیں، ان کے نام لوگوں کے لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ان کو ملائکہ سیاحین کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین، سیاحین۔ اور قبر کے اندر جو سوالات اور جوابات کرتے ہیں، منکر نکیر ان کو کہتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کروڑہا قسم کے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے مطلق ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، لہٰذا فرشتے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور آخرت ہے، ایمان بالملائکہ کے بعد ایمان بالآخرت۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ہمارے عقائد کا 5واں حصہ ہے کہ ہمیں یہ جو زندگی دی گئی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہم نے اس زندگی گزارنے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، اور یہی عقیدہ آخرت ہے۔ تو بیٹا آج